अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज जिस वक्त एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास जारी था और दूसरी तरफ सेनेट का इजलास, हमने देखा कि अरकान अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से धुआंधार तकरीर करके सियासी माहौल को गरमाया जा रहा था और अपोजिशन की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि बाज़ गश्त है कि हुकूमत आइनी तरमीम लाने जा रही है, जबकि हुकूमत ये दावे करती नजर आ रही थी कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। एन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फैसला सामने आ जाता है और इस वजाहती फैसले में अदालत पाबंद करती है इलेक्शन कमीशन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें दी जाएं, फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नताइज भुगतना होंगे। हमने आज इस फैसले की टाइमिंग पर बात करनी है, क्योंकि जिस वक्त ये इजलास जारी था कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा फैसला सामने आ जाएगा। तो इस इजलास की और इस फैसले की टाइमिंग कितनी अहम है, इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि पीर के रोज़ वो इस मामले पर मुशावरत करने जा रहा है। मुशावरत की तो वैसे गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस पर अमल दरामद किया जाए। पीर के रोज़ इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, और अब हुकूमत जिनकी ख्वाहिश है और वो ख्वाब देख रही हैं आइनी तरमीम लाने की, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, ये तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो टाइमिंग मुझे बता दीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये फैसला आ जाएगा। आज के दिन इस फैसले के आने का क्या सिग्नल है? देखें ये जो आप फैसले पे जोर दे रही हैं, अभी इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला आना है। ये उन्होंने वो वजाहत दी है जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे मांगी थी, और वजाहत में उन्होंने क्लियर कर दिया। देखें, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त उनका एक ताखीरी हरबा है और इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं थी। अब आपने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा जब ये फैसला आया था तो आपने मेरे से पूछा था, मैंने उसी का आपको कहा था, मैंने क्या कहा था आपको? आपने कहा था नहीं होगा। देखिए, मैंने किसी वजह से कहा था, और अब भी ये बात, ये फैसला बड़ा क्लियर है। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करना देखिए, इलेक्शन कमीशन ने मंडे के रोज अभी जो उनकी वजाहत चल रही है वहाँ से तो साफ जाहिर हो रहा है कि अभी कोई उनका इस हवाले से वो क्लियर नहीं है, चूँकि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर को तो हमने कभी तस्लीम ही नहीं किया। जबकि इस वजाहत में बड़ा क्लियरली कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने ये तस्लीम किया है। तो मुझे अभी भी गड़बड़ लग रही है कि इस फैसले पे इस तरह अमल दरामद नहीं हो सकेगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चाह रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये क्या उस पर असरअंदाज हो पाएगी जो तरमीम करने गवर्नमेंट जा रही है। देखिए, बात ये कि अगर आप हुकूमती तैयारियां देखें तो सारे अरकान असम्बली उन्होंने इस्लामाबाद में पाबंद किए हुए हैं। कैबिनेट का इजलास उन्होंने बुला लिया है। हफ्ते और इतवार को इजलास नहीं होता मामूल में, आखिर हफ्ते और इजलास को इजलास चल रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी तैयारियां किए हुए हैं। और कैबिनेट का इजलास जब बुलाया गया है तो उसमें वो कैबिनेट अरकान के सामने वो मसौदा रखेंगे। लेकिन आज शाइया भी देना है वज़ीर आज़म ने। प्राइम मिनिस्टर साहब का शाइया, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब के शाइये से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि क्या उन्होंने इस तरमीम के हवाले से, आइनी तरमीम पैकेज के हवाले से उन्होंने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। चूँकि इस हवाले से खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक दो रोज़ पहले बयान आया था कि अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तैयारियां हुकूमत की मुकम्मल है। मुझे मौलाना से भी मिलने गए थे वज़ीर आज़म साहब। जी, वो रात लेट गए थे उनके पास। मौलाना के मामले में मैं आपको एक बात बता दूं कि मौलाना एक्सटेंशन के खिलाफ है। अच्छा। और बाज़ इस आइनी पैकेज के हवाले से मौलाना ने अपनी तजावीज़ दी हैं। तो लिहाजा अगर तो बात काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन की होगी जिस पे मौलाना अटके हुए हैं, तो फिर तो शायद वह ना हो। और जहाँ तक आइनी पैकेज की बात है तो मौलाना ने बहुत सारी शिकें तो वो इसकी हिमायत करते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि इस फैसले के बाद जो मखसूस नशिस्तों का है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो मौलाना की हैसियत ऐसे ही कायम रहेगी? नहीं, मौलाना की हैसियत ऐसे कायम नहीं रहेगी, उनकी पार्लिमानी हैसियत जो है मुतासर होगी। आपको याद है जब ये पहले फैसला आया था तो मौलाना के पास तो स्पेशल सीटें मौजूद हैं जो इस फैसले के नतीजे से पहले उनको मिल चुकी थी। और उन्होंने ये कहा था कि हम बहसियत पार्टी नहीं अपील करेंगे, लेकिन जो अरकान है वो अपने तौर पे जा सकते हैं। मौलाना की पार्लिमानी हैसियत मुतासर होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो तरमीम होने जा रही है इस पर यह फैसला शायद उस तरह असरअंदाज ना हो पाए। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, मैंने आपको बता दी कि अभी तक जो उनकी वजाहत आई है वो मुझे मामला कोई दुरुस्त नहीं लग रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, एक तो आज के दिन अचानक
ایسا فیصلہ سامنے آ جانا اور پھر الیکشن کمیشن کا پیر کو یہ کہنا کہ ہم مشاورت کریں گے، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں وہ مشاورت تو کریں گے، وہ تو کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. عدالت باقی نے تو رہا کلیئر کر دیا نا، آپ عمل درآمد کریں فوراً. نہیں ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کر دی تھی یہ بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو امینڈمنٹ کا پروسیجر ہے، امینڈمنٹ کا جو پروسیس ہے اور یہ ججمنٹ آیا، اس میں ایک دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہوتے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کے پاس نمبر جو آج ڈنر ہو رہا ہے اس میں پتہ لگ جائے گا کتنی تعداد میں پارلیمنٹرین وہاں آتے ہیں. تو اگر تو ان کے پاس تعداد اویلیبل ہے تب تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. اور مجھے تو ذوالفقار علی بھٹو کا دور یاد آتا ہے. اس زمانے میں بھی اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے ڈنڈے کے زور سے بہت سی امینڈمنٹس کروائی تھی. بندوں کو پکڑو دھکڑو لاؤ، حاضر ہونا ضروری ہے. پرانے کھیل چل رہے آپ کے؟ ہاں یہ پرانا بھئی ہمارا خوبی یہ ہے کہ ہم پرانی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں، ہم نئی غلطیاں نہیں کرتے. دائروں کے سفر وہ ہم پرانے کوئی ریپیٹ کرتے ہیں. ذرا بھٹو کے دور میں چوتھی، پانچویں، چھٹی ان چار امینڈمنٹس کی بیک گراؤنڈ تو اسٹڈی کر لیں نا. آپ کو بہت سی باتیں لگیں گی کہ آج والی قصے کہانیاں جو ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکتا آئینی طرح. اگر ان کے پاس نمبر ہے تو وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یا یہ ہے کہ وہ اگر کمپرومائز کریں تو مولانا والی کچھ باتیں شامل کریں، کچھ نہ کریں. کیونکہ اس امینڈمنٹ میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. کیونکہ باقی لوگوں کی تو ابھی سروس باقی ہے نا، کسی کے 1 سال، کسی کی 3 سال، کسی کے 2 سال، ان کو تو خاص فرق نہیں پڑتا. چیف جسٹس صاحب تو اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیس ان کو ملتی ہے. باقی لوگ تو ان کے پاس تو ہے سپیس سپریم کورٹ پہ رہنے کی. خیر، جہاں تک یہ بات ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی اس کوشچن کا جواب ہے جو الیکشن کمیشن نے جو دیا کھڑا کیا تھا تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کریں. الیکشن کمیشن کا رویہ بڑا واضح ہے. اس وقت جو ہمارے ہاں ڈومیننٹ گروپ ہے، الیکشن کمیشن اس کا حصہ ہے. اور اس کے مطابق میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اگر ریجیکٹ نہیں کرے گا تو کم از کم امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کرے گا. تاکہ یہ امینڈمنٹ کا فیصلہ ایک طرف یا دوسری طرف ہو جائے. اور الیکشن کمیشن کے لیے سب سے بڑی جو امبیرسنگ سچویشن تو وہ اوریجنل جو ججمنٹ آیا تھا جولائی میں، اس میں یہی تھا کہ اگر آپ سمبل نہیں دیتے کسی پارٹی کو تو اس پارٹی کو الیکشن لڑنے سے ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. یہ ہے پوائنٹ جو اس میں ریپیٹ ہوا ہے آج کے اس لیٹر میں. میرے نزدیک وہ ججمنٹ بڑا کلیئر تھا، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اس سسٹم کا حصہ ہے جس نے موجودہ نظام کو بچایا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کوئری ڈال دی. اب بھی الیکشن کمیشن اس کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کرے گا. اچھا، کیونکہ ڈیلے کرنے کا تو 36 طریقے ہوتے ہیں نا. ہاں جی ہم اس پہ غور کریں گے، اس پہ غور کریں گے، دوبارہ میٹنگ ہوگی، اس پہ غور کریں گے. ادروائز میرے نزدیک جب سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے دیتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو سارے اداروں کو انڈر کانسٹیٹیوشن اس سے کمپلائی کرنا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ کہتا ہے یہ ایک پارٹی ہے، ختم، میں اسے پارٹی کو نہ مانوں، پارٹی مجھے ناپسندیدہ ہو، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سارے اداروں کو جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے ان کو اس سے کمپلائی کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی نہ کوئی راستہ جو نکالا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے امینڈمنٹ کرنی ہے، اس پہ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. یہ آپ یہ ریمارکس آ گئے، یہ ایویلویشن آ گئی سپریم کورٹ کی نئی، اس پہ بحثیں چل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے اس قسم کی غیر ضروری بحثوں سے کیا پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی مسائل حل ہونے کا کوئی امکان ہے؟ مسئلہ کون سا ہے؟ اقتصادیات ہے یا پی ٹی آئی کی چھٹی کرانی ہے؟ کون سا مسئلہ اہم ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل نہیں سکیں گی کہ اکانومی بھی ہو، اس کی بھی چھٹی ہو جائے. کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی پالیٹکس جو ہے کولیپس کر جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کمپرومائز کرے گا کون؟ رسول بخش رئی صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، وضاحت طلب کی گئی تھی. وہ کچھ کنفیوز تھے کچھ پوائنٹس کو لے کر، اس پر آج عدالت نے انہیں کلیئر کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے. اس فیصلے کے ملکی سیاست پر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے بارے میں کنفیوز تھا
نہ کوئی پاکستان کا قانون دان تھا، نہ کوئی عدالت کی سیاست کو دیکھنے والے ماہرین اس کے بارے میں ابہام رکھتے تھے، نہ سیاستدانوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام تھا. اگر تھا تو چیف الیکشن کمشنر کے ذہنوں میں تھا، اس کے علاوہ جو اس کے اراکین ہیں، اس کے ممبر ہیں، کہیں پہ نہیں تھا. واضح فیصلہ تھا. اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ الیکشن کرانے کے بارے میں کہ جب کوئی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں. پنجاب کے پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کرایا، نہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی، نہ جو ہماری نگران حکومت ہوئی تھی اس کو خیال آیا، اور آج تک بال تک بھیگا نہیں ہوا. لیکن آج تو کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ اگر عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، تو پھر نتائج کیا ہوں گے اس کے؟ جی پہلے تو نہیں ہوا، لیکن یہ واضح طور پر انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، اور آرٹیکل 6 اس کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. کرے گا کون کب کرے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بات دراصل یہ ہے کہ ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے، ہر دوسرے تیسرے ہفتے ہمیں ایک اور تاریخ دن دیکھنے کو نصیب ہو رہی ہے. یہ ہماری قومی قسمت ہے کہ آج کے حالات کو دیکھیں اور 1954 کی طرف چلے جائیں جو جسٹس منیر کا فیصلہ تھا. اس کے بعد بھی بہت سنہرے فیصلے آئے ہیں، اور آج جو کچھ حکومت کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی وقت نظریہ ضرورت کے خلاف جہاد کرتے تھے، آج نظریہ ضرورت کا حصہ بن چکے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل؟ یہ ہے قائد اعظم کہ جمہوری آئینی اسلامی ملک کا مستقبل جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئینی ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور عدلیہ کو دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے وضاحت ہے. فیصلے میں کیا ہے کہ جن اراکین نے کسی پارٹی کا فارم جمع کرایا ہے اس کو وہ سمبل الاٹ ہو یا نہ ہو اس کو اس پارٹی کا تصور کیا جائے. اگر کی بات تو اب ہونی نہیں چاہیے. میرے خیال میں وہ جو اراکین جن کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی نہیں کیا تھا، اور 41 اراکین جو خلا میں معلق تھے، وہ اب مکمل طور پر تحریک انصاف کے پلڑے میں آ پڑے ہیں. تو کسی صورت میں 2/3 اکثریت نہیں ہو سکتی، وہ تو ختم ہو گئی. اور کیوں کی جا رہی ہے یہ ایک شعر کہنے کو جی چاہ رہا ہے. اگر اجازت دے تو میں کہہ دوں کہ جانے نہ جانے گولی نہ جانے بات تو سارا جانے ہے. سب کو پتہ ہے بڑے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب مجھے آگے بڑھنے دیجیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت کا خواب تو چکنا چور ہو گیا، لیکن صافی صاحب این اس موقع پر جو حکومت تیاری کر رہی تھی کہ ہم آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں، اس وقت ایسا فیصلہ آ جانا، اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی والے کہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مریم، ایک بات تو یہ تو اول تو یہ فیصلہ نہیں ہے، ایک نوٹ ہے جو فیصلہ مختصر جاری ہوا تھا 12 جولائی کو، اور یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. اسی کی تقلید میں، اسی کی تائید میں جو 8 جج صاحبان سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو سیمبل بھی ملنا چاہیے تھا، اور پی ٹی آئی کے آزاد اراکین آزاد نہیں ہے بلکہ وہ پی ٹی آئی ہی کے اراکین تسلیم کیے جائے. یہ دوسری تسلسل میں انہوں نے یاد دہانی الیکشن کمیشن کو کروائی ہے. لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کا ایک موقف رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا انٹرا الیکشن پارٹی الیکشن کا جو کیس ہے بدستور الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، اور اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کے ذرائع جو ہے وہ الزام لگا رہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ کیس ڈیلے ہو رہا ہے، اور گور خان صاحب ابھی تک اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا چیئرمین ثابت نہیں کر سکے ہیں. اس نوٹ میں تو واضح انداز میں الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ گور خان صاحب ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. تو یہ ایک ابہام دونوں جانب موجود ہے. ہمیں یہ جو جج صاحبان کا جو نوٹ ہے اس کا بھی احترام ہے. 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہے. لیکن دوسری جانب کیا کیا جائے، الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے. وہ سپریم کورٹ کے براہ راست ماتحت
ادارہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ایک خود مختار حیثیت ہے۔ وہ اگر ایک جانب اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، دوسری جانب آپ خود جو ٹائمنگ کا بار بار مجھ سے سوال کر رہی ہے، اور یہ سوال ہر پاکستان کے شہری کے ذہن میں موجود ہے کہ اب کیوں 12 جولائی کو تو کافی مدت ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمان آئینی ترامیم کرے، کل بھی ایک معزز جج صاحب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے واک آؤٹ کر گئے تھے، جس کو اٹارنی جنرل نے بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، جو حقائق پہ مبنی تھا کہ پارلیمان اور حکومت پابند نہیں ہے کہ وہ بتائے سپریم کورٹ کو کہ وہ کون سی قانون سازی لانے جا رہی ہے۔ اس پہ وہ ناراض ہو کہ جو ہم تک خبریں پہنچی ہے وہ جج صاحب اس کونسل کے اجلاس سے چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک حلقے کو یہ یقین ہو چکا ہے یا ان کو یہ بدگمانی ہے کہ حکومت نے وہ نمبر پورے کر لیے ہیں جس کے ذریعے وہ آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے، لہٰذا یہ جو نوٹ سامنے آیا ہے اس میں تعطل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن حکومت بدستور آئینی ترامیم لانے کے لیے خصوصاً جو جج صاحبان کے عمر کے حوالے سے جو ایک ترمیم ہے وہ، اور تعیناتی کے حوالے سے جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کے لیے وہ پرعزم ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ آج کی رات جو ہے انتہائی اہم ہے۔ کل اجلاس میں اگر ٹیبل ہوتے ہیں یہ ترامیم، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نوٹ آیا ہے اور جو 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کہاں تک اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، میرا اگلا اور اس سوال کو بھی نہ یہی ہے ماننے کہ والے حکومت کا آئینی ترمیم کا خواب پورا ہو سکے گا؟ کل کیا ہونے جا رہا ہے اور حکومت کے لیے یہ ترامیم اتنی ناگزیر کیوں ہے؟ کیونکہ کل کابینہ کا اجلاس بھی ہے، سینٹ کا اجلاس بھی 4 بجے ہوگا، تو کل کیا ہونے والا ہے یہ ہم جانیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، رات گئے وزیراعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ملنا اور آج اراکین کے لیے عشائیہ دینا، کل کابینہ کا اجلاس اور پھر سینٹ کا اجلاس بھی، آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ حکومت کن تیاریوں میں مصروف ہے اور اصل مقصد کیا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آخر یہ آئینی ترامیم اتنی ناگزیر کیوں ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں یہ جو عدلیہ میں اصلاحات کی بات ہے یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ متعدد بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں بھی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی، یہ حکومت وجود میں ہے تو اس وقت بھی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی۔ یہ اگر اصلاحات ہوتی ہیں تو یہ خالصتاً آئینی طریقہ کار کے مطابق ہے، ابھی تک تو وہ سامنے نہیں آئی کہ کیا ہے، لیکن یہ ضرور تو محسوس کی جاتی ہے کہ جس تعداد میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی عدالتوں میں یہ صرف سیاسی کیسز ہی ہیں۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام ان کے کیسز بھی ہوتے ہیں، ان کیسز کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف کھوسہ صاحب کے وقت میں تھوڑا سا کام ہوا تھا کہ عام آدمی کا جو کیس ہے وہ تو اسے ٹائمنگ نہیں ملتی۔ اب یہ بات ہے کہ یہ مطالبہ صرف حکومتی پارٹیز کا نہیں تھا، خود طلبہ کی اپنا وکلاء کی تنظیموں کی طرف سے بھی مطالبہ ہوا ہے۔ حکومت اب جنرلی جو اس صورتحال کے اندر یہ ترمیم کرنے جا رہی ہے، بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ جب ایک پرسیپشن یہ بن جائے کہ عدلیہ کا ایک طرف ٹلٹ ہے۔ دیکھیں عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں کیا ہو رہا تھا کہ ایک دن میں 15 کیسز میں ایک ہی شخص کو ضمانتیں مل رہی تھیں، اور وہ باقاعدہ جلسے جلوس کے ساتھ جا رہے تھے، ریلیز کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایسے تھے جیسے قلعہ فتح کر کے آ رہے ہیں۔ یہ پرسیپشن میری عدلیہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے عملی جدوجہد کی ہے اس عدلیہ کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کے وقار کے لیے۔ اب یہ جو اصلاحات کا عمل ہے، میرا خیال اصلاحات کا جب وہ کرنے جا رہے ہیں، جب آپ اپنے اس پروگرام کے آغاز پہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ٹائمنگ، تو پھر یہ پرسیپشن بھی ایک ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کا دن نہیں مختص کیا گیا جب حکومت کرنے جا رہی تھی، تو اس کا مطلب کہ وہ اس سے اصلاحاتی پیکج پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ یہ ایک پرسیپشن ضرور موجود ہے۔ حکومت کے نمبرز پورے ہیں، آپ یہ بتائیے، اور آئینی ترمیم ہوگی کل؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل نواز شریف صاحب کتنے بجے پہنچتے ہیں ایوان کے اندر، چونکہ انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ ان کے 2 اراکین حمزہ شہباز صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے اور ان کے ایک رکن باہر ہے۔ تو بات یہ کہ جس طرح ان کی تیاری جاری ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، کل اجلاس سینٹ کا اجلاس بھی اور وہ بھی ہے، تیاری ان کی مکمل ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ کل دیکھیں یہ جب ایوان کے اندر یہ پیش کی جائے گی،
ہو سکتا ہے کل ڈیلے ہو جائے. اچھا مطلب پیش ضرور ہوگا کیبنٹ کی منظوری کے بعد ایوان کے اندر آئے گا. ہو سکتا ہے یہ ڈیلے ہو جائے 1-2 دن کے لیے, لیکن وہ کریں گے ضرور. آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے 1-2 دن کے لیے ڈیلے ہو جائے لیکن یہ ہوگا ضرور. ڈاکٹر صاحب مولانا ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گئے, ابھی کچھ دیر میں پی ٹی آئی کا وفد بھی جا رہا ہے ان سے ملنے کے لیے, تو مولانا اپنا وزن کہاں ڈالیں گے؟ رات کو ابھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی, وہ آخری وقت تک اپنے آپشنز اوپن رکھیں گے. اور کتنا آخری وقت؟ نہیں ابھی آنا ہے نا, جب وہاں ووٹ کا وقت آئے گا. اچھا اگر یہ پیش ہوئی, کیونکہ مولانا کو خراب بھی تو کافی کیا گیا ہے نا, تو مولانا بھی تو کوئی کم تجربے کار انسان نہیں ہے. یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے تعداد بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر امینڈمنٹ اتنی ہی ضروری ہے, ملکی مفاد میں ہے اور جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہے, تو پھر اپوزیشن سے ڈسکس ہونی چاہیے. اچھا لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ رولنگ پارٹی کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہیں زیادہ تر. بہت تھوڑی امینڈمنٹس ایسی ہیں جو نان پارٹیزن آپ کہہ لیں انداز میں ہوئی ہیں. تو اس میں بھی چونکہ چیز کو خفیہ رکھا جا رہا ہے, یعنی آفیشلی آپ کو بتانے کو تیار نہیں ہے, بلکہ کچھ عرصہ ہوئے 2 ہفتے ہوئے ایک پروگرام چل رہا تھا تو پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ گفتگو سپیکولیٹو انفارمیشن کے اوپر ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خفیہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خفیہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے مفادات ہیں جن کو کور کرنے کے لیے ایک بڑے پیکج میں ڈال دیا گیا. یہ بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کا مفاد تو 1 یا 2 کلاز سے ہوتا ہے, لیکن اس میں اور بہت سی چیزیں ڈال دیتے ہیں, یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو, تاکہ یہ دکھایا جا سکے. پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی, پرسن اسپیسیفک نہیں. دیکھیں پرسن اسپیسیفک تو کبھی نہیں ہوتی, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہو رہی ہے. جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں نا, 5th امینڈمنٹ تھی جو بھٹو صاحب نے کی تھی, پھر اس کے بعد 6th آئی تھی. نام نہیں تھا بندے کا, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کس کو رکھنے کے لیے اور کس کو نکالنے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی. اسی طرح ہمیں اب بھی پتہ ہے کس کو رکھنے کے لیے اور کس کو پش بیک کرنے کے لیے. یہ ایکسپلینیشن آپ جو ہے اس قسم کی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اب اگر سیاسی جماعت کے یعنی رولنگ پارٹی کے مفاد کی نہ ہوتی تو یہ کانٹینٹ ڈسکلوز کر کے اپوزیشن سے ڈسکس کر لیے جاتے. تو اس لیے اس امینڈمنٹ کا پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ تو کل ہی پتہ لگے گا. لیکن یہ کل کے بعد پھر سینٹ میں جائے گی, سینٹ میں بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح ہوتا ہے. اور آخری وقت پہ ہاں وہ دیکھیں نا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ امینڈمنٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک اگر دن میں آپ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جوک ہے, اور اس پہ اعتراضات ہمیشہ ہوں گے کہ اس طرح آپ کانسٹیٹیوشن کو ایک دن میں اگر انڈرمائن کر دیتے ہیں, یہ انڈرمائننگ ہو جاتی ہے. ادروائز امینڈمنٹ پہ بحث ہونی چاہیے, اور بحث کے بعد دوسرے ہاؤس میں جائے, وہاں بحث ہو, اس کے بعد اس میں ہفتے 10 دن 12 دن لگنے کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, تب تو بات بنتی ہے. لیکن جس طریقے سے پش کر رہے ہیں تو اس تھیلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی باتیں موجود ہیں جس کا ایکسکلوسیو مفاد پریزنٹ رولنگ سسٹم کے ساتھ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو افشا نہیں کیا تو پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا اس چیز کو کہ دیر از سم تھنگ. تو رسول بخش رئی صاحب, حکومت کی تیاری تو ہمیں بھرپور دکھائی دے رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ایسی کوئی ترمیم نہ ہو. مولانا سے ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ملاقات کے لیے ایک وفد جا رہا ہے, ساتھ میں بانی پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم پر ہم چپ بیٹھیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. ہونے کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں مریم کہ آئینی ترامیم اس طرح نہیں ہوتی, بلکہ قانون سازی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے یہاں ہو رہی ہے. آئینی ترمیم کے لیے جمہوری ممالک کی تاریخ کو دیکھیں. ہماری باقی یہ میں صرف مغرب اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا, کوئی اور بھی ہے ہماری طرح کی جمہوریتیں ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. آئینی ترمیم سے پوری قوم, اس کا مستقبل, تمام معاشرہ, تمام صوبے, تمام اکائیاں متاثر ہوتی ہیں. اگر عدالت سے متعلق ہے اور عدالت عدلیہ سے متعلق ہے اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو اس کے سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ وہ ہمارے لائرز کے فورمز ہیں. وہاں کوئی بحث ہوئی ہے؟ ابھی تک آپ کو معلوم نہیں, مجھے تک معلوم نہیں ہے کہ آئینی پیکیج کیا ہے. یہ پیکیج
یہ تنخواہوں کے بارے میں ہوتا تھا، اب آئین کے بارے میں بھی پیکیج آ رہا ہے. کہیں یہ کسی عدالتی فورم میں آیا ہے، کہیں میڈیا میں آیا ہے، کسی صوبائی اسمبلی میں ڈسکس ہوا ہے، کہیں صحافیوں کے کسی فورم پہ ہوا ہے کہ ایک ترمیم لانے کے لیے سال لگتے ہیں. امریکہ میں 4000 کے قریب مختلف مقطوع میں آئینی ترامیم پاس کی گئیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی آگے، کہ وہ کانگریس کے کچھ دھڑوں میں ہو گئے، نہیں ہو سکی. آج تک 29 ہوئی ہیں، پہلی 14-15 جو ہے وہ اوائل میں بھی ہو گئی تھی، وہ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں تھی. یہ دیکھیں، یہ مذاق کیا جا رہا ہے آئین کے ساتھ، اور مقصد آپ کو ہم کیوں کہلوانا چاہتی ہیں ہم کہنا نہیں چاہتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس اقتدار ہے اور جن کے پاس اقتدار کی چابیاں ہیں، ذرا پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں، جمہوریت اور آئین کے بارے میں سوچیں، عدلیہ کی آزادی کے بارے میں سوچیں. آپ ججوں کو نکالنا چاہتے ہیں نکل جائیں گے، نئے کو لانا چاہتے ہیں نئے آ جائیں گے، کسی کو مزید رکھنا چاہتے ہیں مزید رہ جائیں گے، لیکن پاکستان مستحکم نہیں ہوگا، سنبھل نہیں سکے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، دنیا میں مذاق بنے رہیں گے. یہ دیکھیں، تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ کوئی بندہ، کوئی دانشور، کوئی صحافی، کوئی قانون دان، کوئی سیاسی جماعت، کوئی جج آج اس آئینی تقسیم میں کہاں پہ کھڑا ہے. اور ہم ماضی کی تاریخ بھی دے چکے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں. ہم صرف ایک معمولی سا، ایک سادہ سا، معصومانہ سا ایک انتباہ کر رہے ہیں، باقی وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے اپنا کام کر دیا. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، مولانا اس وقت توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، رات کی ملاقات کیسی رہی اور اب جو کچھ دیر میں ہونے والی ہے، اس سے کیا توقعات رکھی جائیں؟ رات کی ملاقات کی بات کر لیتے، لیکن یہ دیکھیں جو اس وقت آئینی ترامیم کی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ عجلت میں ترامیم ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ کہ حکومت کو کسی بات کی جلدی ہو سکتی ہے. لیکن جب 19ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت ہمارے یہ دوست اور جو اس وقت سارے لوگ جو نوح کنا ہے، اس وقت اس پہ کیوں خاموش تھی؟ جو بلاول بھٹو صاحب جیسے لیڈر کہہ رہے کہ ان جیسے لوگوں کے کنپٹی پہ پستول رکھ کے ان سے قانون سازی کروائی گئی، تو اس وقت یہ لوگ کیوں خاموش تھے؟ اس وقت کی حکومت کے بارے میں یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ جو RTS جس الیکشن کمیشن نے ان کے لیے بٹا دیا تھا، اس وقت ان کی زبانیں کیوں خاموش تھی؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے، اگر وہ حال میں غلط دہرایا جائے گا تو اس کے نتائج غلط ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ نتائج بھگتنے پڑیں گی سیاسی جماعتوں کو. اس وقت بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور ماضی کے جو ہمارے تلخ اور خراب تجربات ہے اس سے سبق نہیں سیکھیں گے، تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور میں آپ کو یہ بات آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ترامیم حکومت کی مرضی اور منشا اور کسی خاص مقصد کے لیے ہو رہی ہے، تو ماضی قریب میں یہی حکمران جو ہے اس شکنجے میں پھنس جائیں گے. یہ لوگ جو ہے یہ خود ہی روئیں گے، جس طرح خواجہ جو مرحوم مشاہد حسین صاحب تھے، انہوں نے PTI کے بارے میں کہا تھا. ہم انہی حکمرانوں کے کہتے ہیں کہ اگر یہ مشاہد اللہ صاحب جی انہوں نے جو PTI کے لیے کہا تھا، وہی ان حکمرانوں کے لیے وہ بات بھی ان کے اپنے سابق مرحوم لیڈر کی بات ان کو یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن صاحب آپ کو لگ کیا رہا ہے حکومت کی آنیاں جانیاں اور طیارہ اندیات کر کے یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی کل؟ فضل الرحمان صاحب کا بتائیں، آپ کو پتہ ہے؟ جی، فضل الرحمان صاحب جو ہے جزوی طور پر مان چکے ہیں، اور وہ صرف دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بات میں نہیں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، اور ججوں کی تعداد کو وہ انڈورس نہیں کریں گے. وہ تو آپ کو بتایا گیا کہ ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری جانب جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی خبر یہی ہے کہ جس ایکسٹینشن کی وہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں نے ایکسٹینشن لینا ہی نہیں. اس کے لیے تیسرا آپشن بھی ڈھونڈا گیا ہے اگر یہ ترامیم ہوتی ہے. تو مولانا صاحب اپنے کارڈ جو ہے طریقے سے کھیل رہے ہیں، وہ اس نے سب کے ساتھ اپنا حساب برابر کرنا ہے. حکومت نے جو ان کی بے وقتی کی تھی، اس سے بھی وہ چن کے بدلہ لے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کامیاب ہو جائے گی یہ آئینی ترمیم کرنے میں صافی صاحب؟ رام کون کرے گا انہیں؟ جی دیکھیں،
دیکھیں رام تو وہ ہو جائیں گے، رام کرنے کے لیے ان کے لیے بہت سارے وہ دروازے ان کے کھلے رہتے ہیں. جو ترامیم کروانے والی قوتیں ہیں بلاول بھٹو صاحب نے آج آپ کو بتا دیا ہے، اگر وہ کروائیں گے تو ترامیم ہو جائیں گے. اس میں کوئی کسی کو نہیں روک پائے گا. اس میں نہ پھر مولانا کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی اور کی ضرورت پڑے گی. دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کون سے آئین اور کس آئینی قدغن کی وجہ سے وہ خاموش ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. صرف صاحب کہہ رہے ہیں نا نمبر پورے کروا دیے جائیں گے. سلمان اکرم یہ راجہ بڑی صاحب کو نہیں سنا کہ ہمارے بندے ہمیں توڑے اس وقت گئے پروگرام ہیں. میں اور بات کرنی ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو حالیہ ٹویٹ کی گئی ہے اس پر ایف آئی اے تفتیش کے لیے بھی پہنچی ہے. قوم کے نام جو پیغام دیا گیا ہے اس میں جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، آخر پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل سے قوم کے نام ٹویٹ کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے جس میں اداروں کو اور مخصوص شخصیات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت بھی کی ہے کہ سڑکوں پر نکلنے کا جلد اعلان کریں گے. اس پر آج بلاول بھٹو نے فلور آف دی ہاؤس پر بڑی تنقید کی اور کہا اس کے نتائج انہیں بھگتنا ہوں گے. تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو ٹویٹ کیا گیا اس پر ایف آئی اے نے تفتیش بھی کی ہے 45 منٹ سائبر کرائم کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے. لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح کی سخت باتیں کی ہیں بانی پی ٹی آئی نے، کیا ان کی پارٹی آن کرے گی اسے؟ دیکھیں میں آپ کو 2 روز پہلے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ 100% عمران خان صاحب اس کی تائید کریں گے، یہ اون کریں گے. یہ دراصل چارج شیٹ ہے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو، اور یہ بات کوئی وہ نئی نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے ریاستی اداروں، اور جب میں ریاستی اداروں کی بات کرتا ہوں تو اس میں سیکورٹی ادارے جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. یہ پاکستان کے 2 میجر ادارے ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کا عمل ہے. یہ اس حوالے سے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مشکل میں کون ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ بھی میں نے سنی، اور سب سے زیادہ جذباتی اس میں جو ہوئے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب. اور یہ بات درست ہے کہ آپ اگر قومی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں تو قومی مفادات کا تحفظ بھی اس کی ذمہ داری ہے. آپ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیت کا مظاہرہ کریں. آپ یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ پچھلے ایک عرصے سے آپ کے ذہن میں سوار ہے مشرقی پاکستان کہ یحییٰ خان کا کیا رول تھا، شیخ مجیب الرحمان کے مینڈیٹ سے کھیلا گیا. تو پھر شیخ مجیب الرحمان کا انجام بھی بتائیں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی غداری کا متعلق ہوا ہے نا وہ طبعی موت نہیں مرا. تو آج اسی بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم کی برسی کی تقریب ہوئی ہے اور وہ قائد اعظم کا پاکستان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جذباتی ہونے کی بجائے سب سے زیادہ مشکل، میں آپ کے پروگرام میں مسلسل ایک بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی جس صورتحال سے 2-4 ہے، مشکلات ہے، صعوبتیں ہیں، ایک شخص کی وجہ سے ہے. بھئی آپ اس سارے معاملے میں آپ نے حکومت کو تو چارج شیٹ نہیں کیا. یہ 4 صفحے کا پیغام ہے، کس کو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں اور کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر پاکستان کے ریاستی ادارے، آپ اگر سیاست کر رہے ہیں تو سیاست میں اپنا رول ادا کریں. اور یہ سارا اس کی اصل مشکل جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہے، اور میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم نے دیکھا 8 سپتمبر کو جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک تقریر کی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا. اب بانی پی ٹی آئی جس قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے اثرات ان کی پارٹی پر کیا ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی تو انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہیں، تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور انویسٹیگیشن صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن جب یہ معاملہ کورٹ میں اگر کبھی گیا، اب وہ تو شاید جا ہی نہ سکے، لیکن اگر گیا تو وہاں یہ اسٹیبلش کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک شخص جیل میں ہے اور اس کی اتنی لمبی چوڑی ٹویٹ جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے. یہ کس طرح آپ اس ریلیشن شپ کو اگر کسی کو پیغام دیا ہے تو وہ وربلی دیا ہے نا، کوئی سٹیٹمنٹ لکھ کے تو دے نہیں سکتے آپ. جیل کے اندر چیکنگ ہوتی ہے آپ کی وہاں آنے جانے پہ. تو یہ کسی نے اگر لگایا ہے یا جو بھی کیا ہے
تو وہ اسٹیبلش کرنا 1-to-1 ریلیشن شپ کے واقعی انہوں نے کہا ہے. ان کی پارٹی نے ایوان میں اون کیا ہے عمر ان کی اولاد بات ہے، لیکن یہ کہ عمران اون کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ پارٹی اس سے پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اس سے پارٹی کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے مشکلات تو ہیں آلریڈی، اس سے زیادہ اور مشکلات کیا ہو سکتی ہیں. ایک ہی چیز رہ گئی ہے نا یہاں اس وقت، پارٹی بین نہیں کی گئی اب تک جس کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ تو اور جو کچھ ہو چکا ہے. دیکھیے مجھے اس قسم کی باتوں سے اس لیے حیرانی نہیں ہوتی کہ میں نے پاکستان کی تاریخ کو کلوزلی پڑھا ہے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کے کام ہوتے رہے ہیں. پیپل پارٹی کے جو انہوں نے اتنا غصے کا اظہار کیا بلاول بھٹو نے، انہیں کہا کہ ذرا پیچھے جا کے ضیاء الحق کا دور کو ذرا اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ، پہلے ان کے والد کے ساتھ، نہیں دادا ہوئے اس کے تو، جی ان کے دادا جی، ان کے نانا بلاول نانا ہوئے، ان کے نانا کے ساتھ کیا ہوا، ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا اور کس قسم کے الزامات لگے. تو وہی چیز ہم اب ڈیفرنٹ انداز میں، اس کا لیٹسٹ ایڈیشن آ گیا. اس زمانے میں ظاہر ہے ٹویٹ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، 1980s کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب چونکہ یہ فیسلٹیز مل گئی ہیں تو لوگ اپنی مرضی سے چیزیں نکالتے رہتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں، جھوٹے اکاؤنٹ چلتے رہتے ہیں. میرا اپنا جھوٹا اکاؤنٹ پچھلے ٹویٹ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. آپ بھی متاثرین میں سے ہیں اس کا ہاں، مطلب میرا کوئی تعلق نہیں تھا کسی اکاؤنٹ سے، لیکن میری طرف سے بیان جاری ہو رہے ہوتے تصویر کے ساتھ. تو یہ چیزیں کورٹ میں اسٹیبلش ایک کرنا میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں اسے اون کرتے ہیں، اور نہیں، اگر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے، وہ دوسری بات ہے. دوسری یہ ہے کہ پھر ڈیبیٹ ہوگی. یہ جو ڈیبیٹ جو ایسٹ پاکستان کا انہوں نے تذکرہ کیا 71 پہ، اس پہ آپ لٹریچر کو تو پڑھیں نا، اس پہ ڈیبیٹ موجود ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، خان صاحب بھی یہی تلقین کر رہے ہیں بار بار کہ اس کو پڑھا جائے. لیکن رسول بخش صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ آلریڈی پی ٹی آئی ہاٹ واٹرز میں ہے اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر کے اثرات ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. اس ٹویٹ کے اثرات کس حد تک نظر آئیں گے اب؟ میرا خیال ہے کہ یہ نتائج ہیں اس سیاست کے جو ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، کہ تناؤ اور تصادم اور کشیدگی کی سیاست میں ایک صف بندی ہو چکی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. وہ صف بندی یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک طرف ہے اور کچھ اور دیگر سیاسی جماعتیں اور اتحادی جماعتوں کا ایک پورا جم گھٹا ہے جو ماضی میں کبھی گتم گتھا ہوا کرتی تھیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہیں. تو وہ کوئی نظریہ تو ان کو ساتھ نہیں لے آیا، ان کو وہ مفاد ساتھ لے آیا ہے جو مفاد ان کا مشترکہ خطرے میں ہے تیسری قوت کے ابھرنے سے. اب جو ایک چیز میں یہاں تھوڑی سی گزارش کر دیتا ہوں، کبھی بعد میں بات کریں گے، کہ پاکستان میں ایک کلچرل شفٹ آئی ہے اور کئی کلچرل شفٹس پاکستان کی تاریخ میں آتی رہی ہیں. اس کلچرل شفٹ کے نتیجے کے طور پر جو پاکستان میں سیاست بنی ہے، اس کے مطابق جو روایتی سیاسی جھڑے تھے ان کی نمائندہ حیثیت ختم ہو چکی ہے. لوگ ان کو حقیقی نمائندہ مانتے ہی نہیں، جس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں یا جو بھی کر لیں. آئین بھی ہاتھ میں ہے، پارلیمان بھی ہاتھ میں ہے، جماعتیں بھی اور سرپرستی بھی ہے، جو کر لیں. لیکن ایک تاثر یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ اور ممالک میں بھی ہے کہ اگر آپ جینوئن عوامی جذبات کو سیاسی جائزیت سے ہم آہنگ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ جو وہ لوگ جو موروثی جنہیں میں کہتا ہوں اور جو نو اور ابھرنے والی طاقت، وہ ان میں تصادم لازمی طور پر ہوگا. عمران خان ختم ہو جائے، تحریک انصاف ختم ہو جائے، لیکن یہ ایک جذبہ جو پیدا ہوا ہے اس کو لے کے کوئی اور اٹھ پڑے گا. تو وہ اس قسم کی جو سیاست، گھٹن کی سیاست جو کلچرل شفٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ تصادم لازمی طور پر ہے. کیونکہ جو موروثی جماعتیں ہیں وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. الیکشن میں دھاندلی کرنا پڑے، الیکشن کمیشن کو ساتھ رکھنا پڑے اور اینی ترامیم لانی پڑے. سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے، ہماری اگلی نسلیں بھی اقتدار میں رہیں گی. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. تو یہ چیلنج آپ صرف پی ٹی آئی کو یا تحریک انصاف کے لیڈرز کو نہیں کر رہے، اب یہ پاکستان کے عوام کو کر رہے ہیں. حقیقی مظاہر کچھ اور ہیں اور جو آپ ایک مصنوعی سیاست بنائیں گے اس کے مظاہر ایسے ہی ہیں. آپ کی نظر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے کہا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بات ہوگی تو انہی سے ہوگی، پھر پیغام رسانی کچھ بحال بھی ہوتی ہے، پھر 8 سپتمبر کا جلسے کے بعد سارا منظر بدل جاتا ہے، آپ بات چیت کے دروازے بند کر دیتے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. اب آپ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟
دیکھیے ریاستی اداروں کو اور ریاست کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ٹویٹ سے، اور وہ بھی ایسی ٹویٹ کہ جس کی ابھی تک اونرشپ کسی نے قبول بھی نہیں کی ہے، گوچہ ابھی تک وہ اسی جگہ پہ موجود ہے، تقریباً 24 گھنٹے ہونے کو ہے، اور اس سے پوری ریاستی مشینری میں اگر ہلچل پیدا ہوتا ہے تو آپ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس شخصیت سے اور اس کی سیاسی قطعات سے آپ خائف ہے، آپ اس سے خوفزدہ ہے۔ اگر کسی جو اسٹیبلشمنٹ پہ ان کے جو الزامات ہیں اس کے لیے SPR موجود ہے، وہ اس کی جواب بھی دے گا، اور اس کے حوالے سے جو کچھ ان کی کارروائی ہوگی وہ تو اپنی جگہ پہ ہوگی۔ میں صرف حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے بارے میں ان کے خیالات ہیں، تو آپ دلیل سے ان کو جٹلائے۔ اول تو آپ یہ، اگر اس کو آپ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اس شخص نے، اس لیڈر نے یہ بیان دیا بھی ہے کہ نہیں، اگر دیا ہے تو آپ ان کو دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں، آپ مکالمے کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ ان سے اتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ FIA کی ٹیم آپ فوراً بھجوا دیتے، FIR کٹ جاتی ہے، کل عدالت اس کو فارغ کر دیتی ہے، بھئی اگر آپ نے یہی لڑائی لڑنی ہے، اگر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ اتنے مبہم سے الزامات کے نتیجے میں اتنے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈران کے خلاف ایسے کارروائیاں کیوں کرتے ہیں؟ کل آپ لوگوں نے شہر افضل اور شعیب شاہین جیسے لوگوں کو پارلیمان کے حدود سے پکڑ لیا، اور آپ کے اپنے اسپیکر نے اس پہ اعتراض کیا، اپنی کمیٹی بنائی، آج وہ رہا ہو گئے۔ بھائی اگر انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اور پارلیمان کی آپ نے توقیر کو بے توقیر کرتے ہوئے وہاں سے ان کو اٹھایا، آج پھر کس طرح وہ آزاد ہوئے؟ آج اگر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے منسوب ایک بیان کو آپ ریاست کے خلاف بیانیہ سے تعبیر کر رہے ہیں اور ان کے خلاف FIR دے رہے ہیں، تو پہلے تو ثبوت اکٹھے کر کے جاؤ، پھر ہم بھی دیکھ لیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا سزا دیتے ہیں آپ۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس ایکشن کا ول نہیں ہے، پھر خاموش ہو کے لڑائی جو ہے دوسرے طریقے سے لڑے، سیاسی انکوائری شروع کروا دی جائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔